आला हजरत के दौर में ये नोट नहीं थे, ये शुरुआत हुई थी तो वहाँ अरब में बड़ी बहस थी। चूँकि बात ये थी ना कि भाई दिरहम और दीनार जेब में रख के चले, मसाइल थे और फिर बहुत डेवलप हो गया था ज़माना उस वक्त तक पहले के एतबार से। तो अब ये जुजिया नहीं मिलता था कि कागज़ के टुकड़े से हम खरीदो फरोख्त कैसे करें। बड़े बड़े अकाबिर मतलब मिस्र, जॉर्डन, यमन, अरब के खित्ते और फिर अफ्रीका का इलाका, एशिया का, सारे लोग परेशान थे कि इसका हल कैसे हो। हमारे आला हज़रत हज करने गए थे उस मौके पर, आपके सामने वहाँ के अकाबिर ने ये बात रखी। आला हज़रत के पास ना कोई किताब है लेकिन वो हुजूर का इंतखाब है ना। उसको फरमाया अरे ये जुजिया तो हमारे फ़िक़े हनफिया में मौजूद है, और जुजिया नहीं लिखा, जुजियात लिख दिए कि फुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम लिख करके तैयार कर दी। और जामे अज़हर के बड़े बड़े अकाबिर ने जब ये आला हज़रत का रिसाला देखा, अल्लाह की कसम वो रान पे हाथ मार के कहते थे और कहते थे इतना बड़ा आलिम पिछले 300-400 साल में पैदा नहीं हुआ है। और यार ये गुलू नहीं है, पढ़ के देखो आला हज़रत को। हम जैसे मुकर्रिरों की तकरीरों को देख करके आला हज़रत को मत नापो। आला हज़रत को समझना है तो अल्लामा हनीफ खान साहब को पढ़ो, आला हज़रत को समझना है तो अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही की किताबों को पढ़ो, आला हज़रत को पढ़ना है समझना है तो प्रोफेसर मसूद साहब की किताबों को पढ़ो, और आला हज़रत को समझना है तो हज़रत मुफ्ती अनवार साहब की किताबों को पढ़ो, और आला हज़रत को समझना है तो मुफ्ती आज़म की किताबों को पढ़ो। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कहने वालों ने गलत नहीं कहा है, जो कुछ कहा है सच कहा है। वो बहुत बड़ी शख्सियत के 50 से ज़्यादा उलूम व मारिफ में यद तूला रखते थे। ये शुरुआत है अभी तहकीक की। अभी तो अल्लामा तारिक अनवर ने तो इससे भी ज़्यादा उलूम बताए हैं। अरे आला हज़रत को बात वही है, कारी साहब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, घोड़े ने नाल ठुकवा ली तो मेंढक बोले हमारे भी ठोक दो। अबे तेरे कहाँ ठोक दे, तू पिचक जाएगा यार, तो तेरी क्या औकात है भले आदमी, तो आला हज़रत से टक्कर लेने चला है। ये तो देख कम से कम खुदा के बंदे कि हमारे आला हज़रत एक सवाल आता है, सवाल का जब जवाब देते हैं तो 300 हदीसें लिख देते हैं, 50 कुरान की आयतें लिख देते हैं। आला हज़रत ये मेरे साथियों में बता ये रहा था कि तालीम हासिल करने के लिए बड़ी मशक्क़तें उठानी। आला हज़रत सिर्फ 2 घंटे सोते थे। कितने घंटे? अफ्रीका से इस्तिफ्ता आ रहा है, एशिया से आ रहा, यमन से आ रहा और साथ हिजाज से आ रहा है। पूरी दुनिया से आला हज़रत की बारगाह में जाती थी। और वो दौर ऐसा नहीं था कि कंप्यूटर पे कंपोज कर लो, ये वाले कलम भी नहीं थे, वो होते थे मतलब क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी वाले कलम, दवात भी भिगोना है और तने तनहा। और सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि आप लिखते ही थे, पूरी दुनिया की खबर भी रखते थे। उस ज़माने में कई जगहों पर गुर्बत हुई तो आला हज़रत ने अपनी जेब खास से गरीबों की मदद भी फरमाई। ऐसे हैं आला हज़रत। एक बात बताऊँ, जितने उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो आंखें बंद करने से तूफान थोड़ी रुक जाएगा। मैं तो ये देख रहा हूँ जितनी मुखालफत बढ़ रही है उतनी आला हज़रत की मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम मोहब्बत से एक बात बताना ये चाहते हैं कि आला हज़रत से बुग़्ज़ मत रखो, ये तबाही की निशानी है, बर्बादी की निशानी है। जो बर्बाद हो गए उन्हीं को देख के समझ जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आला हज़रत को मजबूती से पकड़े रहो। आला हज़रत का दामन पकड़ना ये गरीब नवाजी का दामन पकड़ना है। रही बात सलामे रज़ा की तो बेचारे ये क्या जाने यार, सलामे रज़ा रोकेंगे। मैं 2 मरतबा मदीने शरीफ गया हूँ, खुदा की कसम मस्जिद नबवी में गुलामों को पढ़ते हुए देखा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वो कहने लगे यहाँ नहीं पढ़ सकते, मैंने कहा यहाँ भी पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा मुईनिया चलता था, सदरुल फाजिल के ज़माने में, सदरुल शरिया के ज़माने में हाफिज़ मिल्लत पढ़ते थे। अरे थोड़ा बुरा वक्त आ गया है, ज़रा अल्लाह ने चाहा फिर गुनगुनाएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। और हम तो या नबी सलामो अलैका भी पढ़ेंगे और मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम भी पढ़ेंगे। हुजूर की तारीफ से चिड़न होती क्यों है? कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। हुजूर का नाम नहीं ले सकते, हुजूर के सहाबा से अदावत है ना, इसलिए चिढ़ते हैं। और याद रखो आला हज़रत अहले बैते अथार के नामूस के भी सिपाही हैं, और आला हज़रत के यानी हुजूर के सहाबा के नामूस के भी सिपाही हैं। बोलो जरा जोर से बोलो और ऊंचा। अरे मुफ्ती अफसर साहब, ये देखो आजमाइशें होती हैं। खाने काबा में भी तो 360 बुत रखे हुए थे, मगर जब वक्त आया तो देखो क्या हुआ। अल्लाह ने चाहा वक्त आएगा। उर्दू ताजु शरिया को पहली दफ़ा हज करने गए थे तो गवर्नमेंट ने वापस कर दिया था, मगर फिर देखो खुद ही कहते थे आप ही आइए गुस्ले काबा कीजिए। यानी जो मनसब बादशाहों को नहीं मिलता,
بھئی دیکھو یہ اللہ کا کرم ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس میں جلنے کی تو کوئی بات ہے نہیں، کوئی جل رہا تو غلط جل رہا ہے، یہ سوچے کہ بھئی حضور کے در سے جسے عزت ملتی ہے تو خوش ہونا چاہیے، اس میں جلنے کی کیا بات ہے بھئی؟ ارے بولو یار، زور سے بولو، اونچا بولو نا، اللہ عزت دیتا ہے میرے ساتھیوں، اس میں جلنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ حضرت محمد بن اسماعیل بخاری اتنے بڑے محدث بنے میرے ساتھی، اتنے بڑے کہ الحمدللہ اپنے عہد میں امیر المؤمنین فی الحدیث کہلائے، اور بخاری شریف آج پوری دنیا میں کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ وہ نہیں پڑھائی جاتی ہو، اگر وہ کسی دوسرے مکتب فکر کا بھی ہے تو رکھی ہوئی ضرور ہوگی، بغیر اس کے کام نہیں چلے گا۔ ایسا ایک امام کی بات اور بتاؤں، یہ میں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے طلباء میں حوصلہ پیدا ہو، علم حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ ایک امام ہے، امام ابو زرعہ المتوفا 264 ہجری، یہ پیدا ہوئے تو 200 ہجری میں 64 سال کی عمر پائی، لیکن صاحب اللہ نے غضب کا حافظہ دیا تھا، بڑی محنت کی تھی۔ ان کے ایک معتقد تھے، وہ جذبات میں بحث کرنے لگے، وہ سامنے والا کہہ رہا تھا تمہارے شیخ کو اتنی حدیثیں یاد نہیں ہیں، تو یہ بولے میرے شیخ کو اگر 1,00,000 حدیثیں، 1,00,000 تعداد بھی سن لینا میرے بھائیو، 1,00,000 بتا رہا ہوں میں، کہا کہ میرے شیخ کو اگر 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری بیوی پہ طلاق پڑ جائے۔ علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ وہ یہ بات کہہ کر کے بعد میں جب اس کا جذبات سرد پڑ گئے تو وہ آیا، کہا حضور میں نے ایسے ایسے قسم لے لی کہ اگر آپ کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہیں ہو تو میری بیوی پہ طلاق پڑ جائے۔ اللہ اکبر! تو حضرت نے سر پہ دست شفقت رکھا اور کہا بیٹے تیری بیوی پہ طلاق نہیں پڑے گی، الحمدللہ مجھے 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں، ذرا بولو نا زور سے سبحان اللہ۔ حضرت امام احمد ابن حنبل المتوفا 241 ہجری کہتے ہیں اس جوان کو، کس جوان کو؟ امام ابو زرعہ کو، کہتے ہیں امام ابو زرعہ کو 6,00,000 حدیثیں زبانی یاد۔ کتنی حدیثیں؟ اور کوٹا والوں پتا وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے 1,00,000 حدیثیں تو الحمدللہ مجھے اس طرح یاد ہے جیسے تم لوگوں کو قل هو اللہ شریف یاد ہے۔ ارے بولو نا یار، زور سے بولو، کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے، ہم تم کیا ہیں؟ ان کا ایک واقعہ میں نے پڑھا، خدائی قسم آپ یقین مانے میں آپ دیدہ ہو گیا کہ یار اللہ کے کیسے کیسے بندے پیدا ہوئے، ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلامی میں قبول فرمائے۔ ان کا آخری وقت تھا اور آخری وقت میں ان کو کلمہ شریف یاد نہیں آ رہا تھا، یعنی نزا کا وقت ہے، زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا، تو ان کے ساتھی تھے امام ابو حاتم رازی، وہ ان کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، اور ان کے شاگردوں کی بہت بڑی جماعت وہاں تھی۔ جب نزا کا وقت تھا تو سب نے کہا یار کلمہ شریف حضرت کو کیسے یاد دلائیں، مگر جلالت مطلب علم کی جلالت کا ایسا روب تھا کہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہنے کی۔ تو امام حاتم بولے، محمد بن مسلم وہ بھی محدث ہیں، کہا بیٹا تم ایک کام کرو، ان کے سامنے حدیث کی سند پڑھو، وہ حدیث جس میں حضور نے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا ہے اس کی سند پڑھو۔ ارے سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور سے صحابی نے سنا، صحابی کے بعد یا تو صحابی نے سنا یا کسی تابعی نے سنا، تابعی کے بعد تبع تابعی نے سنا، یعنی حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا، پکڑ میں آ جائے گا۔ تو نے کس سے سنی ہے بتا، وہ کہاں کا رہنے والا تھا بتا، وہ کیسا تھا، جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، اگر وہ جھوٹ بولتا تھا تو ہم حدیث نہیں لیں گے، ہو سکتا ہے حضور کی حدیث جھوٹی بیان کر رہا ہو۔ اس طریقے سے حضور کا یہ دین ہم تک بالکل صحیح طریقے سے پہنچا، اللہ کا کرم ہے۔ تو حضرت محمد بن مسلم نے سند پڑھی، اور یہ سند سنن ابو داود میں ہے، میں نے کل تلاش کری الحمدللہ مل گئی، سنن ابو داود میں یہ حدیث شریف ہے۔ انہوں نے سند پڑھی، حدثنا ضحاک بن مخلد عن عبد الحمید بن جعفر، یعنی دو راویوں کے نام لیے، یعنی ابو داود کہتے ہیں میں نے سنا ضحاک بن مخلد سے، ضحاک کہتے ہیں میں نے سنا حضرت عبد الحمید بن جعفر سے، دو راویوں کے نام لیے۔ دیکھو ادھر حضرت امام ابو زرعہ کا دم چل رہا ہے، مگر حدیثوں سے محبت ہو تو ایسی ہو، دم چل رہا ہے۔ جیسے ہی وہ سند پڑھ کے خاموش ہوئے، ابو زرعہ بول پڑے، کہا آگے کی سند یہ ہے، ان صالح ان کثیر بن مرہ ان معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی حضور سے یہ حدیث سنی معاذ بن جبل نے، معاذ بن جبل سے یہ حدیث سنی کثیر بن مرہ نے،
کثیر ابن مرہ سے یہ حدیث سنی صالح نے، صالح سے یہ حدیث سنی عبدالحمید بن جعفر نے، عبدالحمید بن جعفر سے یہ حدیث سنی ضحاک بن مخلد نے، اور اس کے بعد انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیسا ذوق تھا حضرت امام ابن ابی زرعہ، حضرت امام ابو زرعہ کا، کہ زندگی بھر حضور کی حدیثیں سناتے رہے، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو حضور کی حدیثیں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہی امام زرعہ جب ان کا انتقال ہو گیا، روح قفس انسری سے پرواز کر گئی، چہرے پہ غضب کی مسکراہٹ کے گلاب سج رہے تھے، دیکھنے والے رش کر رہے تھے، انتقال ہو گیا۔ اب جو میں واقعہ سنا رہا ہوں یہ امام جلال الدین سیوطی المتوفی 911 ہجری، انہوں نے اپنی شہرہ آفاق کتاب شرح الصدور میں یہ بات لکھی ہے کہ ان کو جو ہے خواب میں دیکھا گیا، اور خواب میں اتنی اچھی حالت میں دیکھا کہ یہ پہلے آسمان پر، زور سے بولے کہاں پر، بولو نا زور سے، کہاں پر، پہلے آسمان پر حضرت ابو زرعہ فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، یعنی خود امام ہیں، فرشتے مقتدی ہیں، فرشتے مقتدی ہیں، خود مقتدہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب نماز سے فارغ ہوئے اس نے رش کیا، پیشانی کو چوما، کہا حضور یہ منصب اللہ نے آپ کو کس عمل کی وجہ سے دیا؟ ارے سنیوں سنو تو صحیح، ہر جگہ تمہیں میرے اعلیٰ حضرت کی فکر نظر آئے گی۔ جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے وہی بزرگوں نے تمہیں سمجھایا ہے، یا یوں کہہ لو جو بزرگوں نے دیا ہے وہی اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے۔ امام ابو زرعہ کہتے ہیں وہ پوچھنے والے یہ جو مقام مجھے ملا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے حضور کی 6 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، اور حدیث لکھتے لکھتے جب بھی آمنہ کے لال کا نام آ جاتا میں جھوم کے لکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور پہ جھوم کے درود شریف پڑھتا بھی تھا، لکھتا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کی وجہ سے مجھے فرشتوں کا امام بنا دیا۔ اونچا بولو ذرا زور سے، سبحان اللہ، اور اونچا بولو۔ علم کا ذوق پیدا کرو، شعبان بھی ہے، اور پھر اسی شعبان میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منایا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ہیں کوٹہ میں کچھ ایسے کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں۔ ارے بھلے آدمیوں، تم کدھر سے اہل حدیث ہو بھائی؟ آؤ امام اعظم کو پڑھ کے دیکھو، امام اعظم کو، امام اعظم کو کہتے ہیں اصحاب رائے میں سے تھے۔ حضرت امام اعظم کا ایسا ذوق تھا بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور آپ نے دین کی اتنی خدمت کی کہ ایک لڑکے کو آپ نے دیکھا جس کا نام تھا یعقوب۔ آواز آئے کیا نام تھا؟ چائے پینے تو کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لوگ سنیں بس توجہ کے ساتھ۔ کیا نام تھا؟ یعقوب۔ آپ نے پیشانی دیکھ کے سمجھ لیا کہ یہ بچہ ذہین ہے۔ کہا بیٹے تو پڑھنے آیا کر میری درسگاہ میں، لیکن مالی حالت کمزور تھی یعقوب کی، تو کہنے لگے حضرت میں پڑھنے تو آؤں، میرا بھی ذوق ہے، مگر میری ماں منع کرتی ہیں۔ کہا تو اپنی ماں کو لے کر کے آ۔ تو وہ عمر دراز تھی، آ گئی وہ بھی۔ کہا امام صاحب ہم پڑھا تو نہیں مگر ہمارے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ اللہ اکبر، استاذ ہو تو پھر امام اعظم سے سیکھ بھی لیتا ہو، سبحان اللہ۔ کہا بوڑھی ماں تجھے خرچے کی بات ہے، کتنے پیسوں میں چلتا تیرے گھر کا خرچہ؟ کہ اتنے پیسوں میں چلتا، کہ اتنے پیسے مہینے میں ہم دیں گے، تو یعقوب کو مجھے دے دے۔ دوسرے دن کو پھر آ گئی ماں، کہا نہیں میرا بیٹا مجھے دو، مجھے نہیں پڑھانا بڑھانا۔ کہا بوڑھی تو یقین تو کر، تیرا بیٹا پڑھ جائے گا، قابل بھی۔ کہا پڑھ جائے گا تو کیا ملے گا ہمارا بیٹا؟ کہا بوڑھی ایک دن وہ آئے گا تیرا یعقوب جو ہے نا، یعقوب تیرا بیٹا، یہ وہ کھانا کھائے گا تو بادشاہوں کو بھی کبھی کبھی ملتا ہے۔ بولو یار زور سے بولو۔ استاذوں کی دعا لگ جاتی ہے طلباء کو، اگر علماء بن جائیں اور اچھا کھانے پینے لگیں اور ماشاءاللہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائیں تو حسد مت کرو، استاذوں کی دعا لگی ہوئی ہے یار، انہیں برا کیوں مان رہے ہو بھائی؟ خالی ریاض صاحب استاذوں کی دعا لگتی ہے ان کو۔ یہ یعقوب پتہ ہے کون ہے؟ حضرت ابو یوسف ہیں یہ یعقوب جس کا میں نام بتا رہا ہوں۔ ان کی جلالت علمی کا معاملہ یہ ہے، مفتی افسر صاحب بیٹا ادھر آ جاؤ، ان کی جلالت علمی کا معاملہ یہ ہے امام ابو یوسف کہ جب امام اعظم کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا ہے نا تو شیخین کہا جاتا ہے ان کو، شیخین، اتنی عظمت ہے ان کی۔ تو امام ابو یوسف کے اوپر ایسی شفقتوں کا سایہ کیا امام اعظم نے کہ الحمدللہ پڑھایا، اور وہ پڑھ گئے، اور قاری یوسف صاحب وہ دن بھی آیا کہ پورے عالم اسلام کے جسٹس نہیں بنے، چیف جسٹس بنے۔ ارے یار اتنی آہستہ سے بولو گے سبحان اللہ۔ چائے والوں سے اتنے ڈر رہے ہو؟ چائے والوں سے ڈرنا بھی چاہیے، کیا پتا کب پردھان منتری بن جائے۔ کوئی بات نہیں، جلدی پی لو۔ توجہ فرما رہے، حضرت بھی مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور حضرت مسکراتے ہیں خدا کی قسم ایسا لگتا ہے گلاب کھل رہا ہے ماشاءاللہ، کیونکہ دل سے مسکراتے ہیں ماشاءاللہ، بڑا پیار فرماتے ہیں، بہت شفقت فرماتے ہیں۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے حضرت کو
جو ہے عطا فرمائیے۔ مگر مولانا افسر صاحب آپ بھی بڑی محبت رکھتے ہیں، حضرت نے جو تاریخ دی اسی میں جلسہ کیا آپ نے، اور حضرت نے دیکھو، ورنہ حضرت کا جیسے یوسف بھائی کہہ رہے تھے نا 5 منٹ آ جانا ہی بہت بڑی بات ہے، لیکن حضرت آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ 3 بجے کوٹہ میں پہنچ گئے ماشاءاللہ۔ ارے کوٹہ والو آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں، اور حضرت علامہ انوار صاحب قبلہ بڑے تسلط اور بہت پختہ سنی ہے ماشاءاللہ، اور بہترین عالم دین ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہے، میرے استاد حضرت مفتی اسحاق صاحب کے ماشاءاللہ سسر بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سایہ دراز فرمائے۔ اور میں جو ہے قاری صاحب ذکر کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرات توجہ فرمائیں، نیند تو نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو چائے پینے والوں کو چائے پینے دو۔ کیا دعا دی تھی استاذ نے؟ کون استاذ ہے؟ امام اعظم، کیا نام ہے ان کا؟ نام ہے نعمان ابن ثابت، لیکن ان کا لقب ہے امام اعظم، المتوفی 150 ہجری۔ انہوں نے کہا تھا بھائی، انہوں نے کہا تھا بیٹا یعقوب ایک دن وہ آئے گا کہ تو وہ کھانا کھائے گا جو بادشاہوں کو ملتا ہے۔ بادشاہ کیا کھانا کھاتے تھے پتہ ہے؟ روغن پستہ۔ ارے یہاں پستے نہیں ملتے یار، وہ تو پروگرام میں چلے جاتے ہیں تو مل جاتے ہیں ماشاءاللہ، افسر بھائی نے کھلوا دی، بڑے مہنگے ہوتے ہیں۔ اور یہاں روغن پستہ، پستہ نہیں اس کا روغن، اور اس میں روٹی، اور روٹی بھی کون سی؟ جو بادشاہ کھاتے تھے۔ اور یہی نہیں کہا، اور کہا بیٹے تو اتنا تھوڑی، اور سن تو جو ہے بادام اور روغن کا حلوہ کھائے گا میرے لال، یہ تو دنیا کی نعمت ہے، آخرت کی تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ استاذ کی دعا قبول ہوئی۔ چیف جسٹس پہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، سپریم کورٹ جو اپنے بھارت کا ہے نا، چیف جسٹس کو اتنی پاور ہوتی ہے کہ وزیر اعظم کو بھی کٹ گھرے میں کھڑا کر سکتا ہے، بکے نہیں تو بک بھی جاتے ہیں۔ امام ابو یوسف بکنے والے تھوڑی تھے، بڑے بڑے حکام کانپتے تھے آپ کے سامنے، حضرت ابن علی صاحب، ارے وہ ابو یوسف تھے، امام اعظم کے شاگرد تھے، عالم اسلام کا جو پورے عالم اسلام کا خلیفہ تھا وہ بھی کانپتا تھا، شریعت کے مطابق فیصلہ۔ چیف جسٹس بنے، سیکیورٹی کیا شان تھی، یہ علم کی شان تھی، دولت سے نہیں ملتی ہے بھائی صاحب، دولت سے گاڑیاں خرید سکتے ہو، مکان بنا سکتے ہو، مگر عزت پانی ہے تو حضور کا علم حاصل کرنا ہی پڑے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب استاذ کی دعا مکمل کروں پھر میں تقریر اختتام کی طرف لے کر کے جاؤں۔ حضرات توجہ ہے آپ لوگوں کی، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں ایک مرتبہ یا رسول اللہ، بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ۔ ایک دن خلیفہ وقت جو پریزیڈنٹ تھا عالم اسلام کا، اس کی طرف سے حضرت کی خدمت میں روغن بادام اور آپ کے زعفران کا حلوہ، روغن پستہ اور بادشاہوں کا کھانا خدمت میں لایا گیا۔ امام ابو یوسف نے جب اس کھانے کو دیکھا تو آنکھیں نم ہو گئیں، اپنے استاذ امام اعظم کی بڑی یاد آئی کہ میرے استاذ آپ نے جو کہا تھا مالک نے وہ بھی پورا فرما دیا۔ اے بچوں دیکھو بیٹا، یہاں جتنے بیٹھے ہو اپنے استاذوں سے جڑے رہیں، کسی سے یسرن القرآن بھی پڑھ لیا ہے، ناظرہ بھی پڑھا ہے، حفظ کیا ہے، وہ تمہارا استاذ ہے، اونچے مقام پہ پہنچ۔ میں قاری صاحب کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ مفتی اعظم سنبل کی دست بوسی بھی کرتے ہیں، ہمت افزائی بھی کرتے ہیں، اور یاد رکھو اپنے اساتذہ کا ادب احترام کرو اور ترقی مل جائے ماشاءاللہ، ملنا ہی ہے، اللہ نے چاہا تو کبھی بھی اپنے استاذوں کو مت بھولو، اپنے اساتذہ کو دیکھو تو بے ساختہ کہو خود سے چل کر نہیں یہ طرز سفن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے، یہ اساتذہ کی شفقتیں ہوتی ہیں۔ خیر میں نے کافی وقت تقریر کر دی، وقت کتنا ہو گیا، میں اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ کلمہ پڑھیں سارے لوگ ایک مرتبہ، لا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں انہیں حدیث کا علم نہیں تھا۔ ارے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم حدیث کی تعریف کرو، آؤ کیا ہے بتاؤ حدیث کی تعریف، تمہیں کیا پتہ، تم کیا جانو حدیث؟ ارے تم نے تو وہی رفع یدین والی حدیثیں یاد کر لی ہیں، انہی کو لے کر کے گھوم رہے ہو۔ ارے امام بخاری کو بھی پڑھ کے دیکھو گے تو عقیدہ وہی ملے گا جو بریلی والے امام احمد رضا کا ہے، الحمدللہ۔